नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा सायाकुल है सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 222 से हम पढ़ रहे हैं। 222 आयत नंबर है। वयसलूनका अनिल महीज़ी, और वो आपसे सवाल करते हैं हैज़ के बारे में। कुल कह दीजिए हुआ अज़न, वो गंदगी है। फ़तज़िलुन निसा, बस अलग रहो अपनी औरतों से फिल महीज़, हैज़ की हालत में, यानी जब बीवियाँ हैज़ की हालत में हो तो मर्द उनसे दूर रहें। वला तक़रबुहुन्ना हत्ता यतहुरना, और ना करीब जाओ उनके यहाँ तक कि वो पाकीज़ा हो जाएं। फ़इज़ा ततहरना, बस जब वो पाक हो जाएं, फ़अतुहुन्ना, तो आओ उनके पास, मिन हैसु, जहाँ से अमरकुमुल्लाहु, हुक्म दिया तुम्हें अल्लाह ने। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत रखता है। व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और मोहब्बत रखता है पाकीज़ा रहने वालों से, यानी जो शख्स पाकीज़ा रहते हैं। निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरतें तुम्हारी खेती हैं तुम्हारे लिए। फ़ातु हर्साकुम, तो आओ अपनी खेती में। अन्नशे तुम, जहाँ से जैसे तुम चाहो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और आगे की तदबीर करो अपने लिए, यानी अपने लिए आगे अमाल इकट्ठे करो जो हशर में काम आएँ। वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से। वालमू, और जान लो, अन्नकुम मुलाकुहु, ये कि तुम्हें मिलना है उससे, यानी अल्लाह से मिलना है। वबश्शिरिल मुमिनीन, और बशारत दे दो मोमिनीन को। वला तजलुल्लाह उर्ज़तन, और ना बनाओ आड़ अल्लाह को, यानी ली ईमानिकुम, अपनी कस्मों के लिए, यानी अपनी कस्मों की आड़ ना बनाओ। अन तबर्रु व तत्तकू, ये कि तुम नेक सलूक करो और पाकीज़गी इख्तियार करो। व तुस्लिहु बैनन्नासी, और इस्लाह करा दो लोगों के दरमियान। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। यानी अल्लाह फरमाता है कि अपनी कस्मों की आड़ ना बनाओ। यानी अक्सर हम में से लोग जो हैं वो कस्में खाते हैं कि हम मतलब अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है, अल्लाह की कसम हम तुम्हारे साथ सही हैं, अल्लाह की कसम हमने ऐसा नहीं किया। तो जो इस तरह की कस्में खाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह को अपनी कस्मों की, अपनी बातों की आड़ ना बनाओ। नेक सलूक करो, पाकीज़गी इख्तियार करो, यानी परहेज़गारी इख्तियार करो, सुलह करवाओ लोगों के दरमियान, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु, नहीं तुम्हें पकड़ता अल्लाह, बिल्लग़वी, लग़्व किस्म की, फ़ी ऐमानिकुम, तुम्हारी कस्मों पर। यानी लग़्व किस्म की जो तुम्हारी कस्में, बेहुदा कस्में होती हैं कि तुम्हारी कसम, तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारी जान की कसम, तो इन कस्मों का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही इनकी कोई पकड़ है। अल्लाह फरमाता है नहीं तुम्हें पकड़ता अल्लाह बेहुदा किस्म की तुम्हारी कस्मों पर। वलाकिन युआखिज़ुकुम, लेकिन वो तुम्हें पकड़ता है, बिमा कसबत, जो कमाया, जिसका इरादा किया, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिलों ने। यानी तुम अगर गवाही देने लगे तो तुमने कसम उठा ली, और गलत कसम उठा ली, झूठी कसम उठा ली। तुमने अगर कोई काम नहीं किया और उसके लिए तुम मतलब कसम उठाते हो कि ये मैंने किया है, यानी किसी भी गलत किस्म की कसम या झूठी कसम खाने को अल्लाह ताला कहता है जो इरादतन तुम्हारे दिलों ने खाई वो तुमने गलत किया और उसकी तुम्हें पकड़ है। और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम, वो लोग जो इला कर लेते हैं अपनी औरतों से। तरब्बुसी, रोके रखें, अरबात अशरुन, 4 माह तक। फ़इन फ़ाऊ, पस अगर वो पलट आएँ, फ़इन अल्लाह गफ़ूरुर रहीम, पस बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। वइन अज़मुत तलाक़ा, और अगर इरादा कर लिया तलाक़ का, फ़इन अल्लाह समीउन अलीम, पस बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। यानी अरबों का दस्तूर था कि शोहर इला कर लेते थे, यानी बीवी के ख़र्च और रिश्तेदारियों और दूसरे फ़राइज़ से अलहदा हो जाने के लिए, यानी वो इला कर लेते थे। यानी कभी तो ये कह देते थे कि आज से तुम मेरी माँ हो, और कभी ये कह देते थे अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम पर 3 तलाक हो जाए। और इस तरह से मतलब मुख्तलिफ हीले बहानों से उससे दूर होने के लिए उससे इला कर लेते थे। जैसे अब औरत को माँ कह दिया और माँ कहने के बाद उन्होंने कहा कि भी अब तो तू मेरी माँ बन गई, इसलिए तुम्हारा कोई भी ख़र्चा जो है वो मैं नहीं करूँगा, और उसके ख़र्चे से दूर हो जाते थे। तो अल्लाह ताला ने इन सारी चीज़ों का ख़ात्मा कर दिया। अगर इला किया भी है तो यानी कसम खाई भी है अपनी बीवी से अलहदा रहने की, यानी वैसे भी कसम खा लेते थे कि आज के बाद मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, यानी तुम इतने महीने तक तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, या मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। ये तलाक की एक किस्म होती थी। तो अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। अल्लाह फरमाता है कि अगर किस किस्म का कोई इला अगर कर लिया है तो 4 महीने तक अपने आप को रोके रखें, और 4 महीने ये इनकी सज़ा है। 4 महीने बाद अगर पलट आएँ तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, और अगर इरादा कर लें तलाक का तो फिर
اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بہترین عورت کو بھی عطا کرے گا اور مرد کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرے گا، یعنی اگر ان کی راستے جدا ہیں تو وہ علیحدہ ہو جائیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور طلاق والی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، 3 طہر تک، ولا یحل، اور نہیں حلال، لہن ان کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ، یہ کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحم میں، ان کننا یؤمنن باللہ، اگر ہیں وہ رکھتی ایمان اللہ پر، والیوم الاخر، اور یوم آخرت پر، یعنی اگر ایک مرد طلاق دے رہا ہے اور ایک عورت بھی طلاق مطلب وہ اس کو طلاق مل رہی ہے، اور اگر اسے پتہ ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو بتا دے، کیونکہ یہ اس کی نسل ہے، اور اگر وہ کسی اور کی طرف رجوع کرے گی، یعنی کسی اور سے شادی کرے گی، تو یہ بچہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا دونوں باہم پلٹ آنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے اس بچے کی زندگی کے لیے کہ ماں بھی تھوڑا مطلب وہ کر لے، کمپرومائز کر لے، اور باپ بھی کمپرومائز کر لے۔ وَبُعُولَاتُهُنَّ، اور خامن ان کے احق کو زیادہ حقدار ہیں، بِرِدِّهِنَّ، ان کو لوٹانے کے، یعنی خامن انہیں دوبارہ اپنی طرف لوٹائیں، فی ذالک، اس حالت میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ چاہیں اصلاح کرنا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی، اور ان عورتوں کے لیے مثل اس کے ہے جو علیہن بالمعروف، ان عورتوں پر ہے معروف طریقے سے، وَلِلرِّجَالِ علیہن، اور مردوں کو عورتوں پر، درجات، ایک درجہ فضیلت ہے۔ یعنی اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اس فضیلت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، کئی مرد ایسے ہیں جو اس فضیلت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، تو اس لیے ہم بیوی پر ظلم کرنے کے یا اس کو مارنے کے زیادہ حقدار ہو گئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت اس لیے دی گئی ہے کہ آپ ان کو مطلب آپ جو عورت ہارمونز چینج ہونے کی وجہ سے یا بچے پیدا کرنے کی وجہ سے یا جو بھی پرابلم اس کے ساتھ آتے ہیں گھر میں، ان سب کی وجہ سے اگر وہ سفر کر رہی ہے اور اس کے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں یا وہ کوئی ایسی کسی پریشانی میں ہے، کسی ایسی تکلیف میں ہے جو کہ اس کی حالت بدلنے کے ذمہ دار ہے، جیسے ہارمونل چینجز ہوں تو عورت ڈپریشن میں آتی ہے یا اس طرح سے کوئی اور اس کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس لیے مردوں کو دی کہ اس وقت وہ یعنی فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتی، اس وقت وہ مطلب شاؤٹ کر سکتی ہے، اس وقت وہ کسی نہ کسی ایسی سچویشن میں ہو سکتی ہے جس کا کہ وہ بہت جلدی اپنے اوپر مطلب اپنے اوپر سے وہ چیز ہٹا کے کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی، یعنی اگریسو ہو جاتی ہے، شاؤٹ کرنے لگ جاتی ہے یا فیصلہ نہیں صحیح کر پاتی یا کسی بھی چیز سے جلدی عاجز آ جاتی ہے، تو اس کے اس موڈ سوئنگ کو رکھتے ہوئے ذہن میں یعنی ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اور اللہ نے کہا کہ مرد گھر کا حاکم ہے تاکہ اس کے فیصلے چلیں، اور اس کے فیصلے چلنے کی وجہ سے عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی کمتر ہے، لیکن عورت اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے۔ ظاہر ہے جس طرح سے مرد رات کو باہر پھر سکتا ہے، عورت نہیں پھر سکتی۔ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے، اور وہ حد اسی لیے مقرر کی ہے کہ اس کی زندگی، اس کی عزت، اس کی مطلب ہر طرح سے اس کی گرہستی جو ہے وہ محفوظ رہے، اور عورت کو اسی لحاظ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے شوہر کے انڈر رہنا ہی چاہیے، یعنی اپنے شوہر کے سے اوپر جانے کا یا اپنے شوہر پہ حکم چلانے کا یہ خیال عورت کے دل میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا حاکم بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہیں اصلاح کرنا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی، اور اسی طرح ان عورتوں پر بھی فرض ہے بالمعروف، اچھے طریقے سے، یعنی وہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ آئیں، وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، عَلَیہِنَّ، ان عورتوں پر، درجات، ایک درجہ فضیلت ہے، وَاللَّهُ عَزِیزٌ حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، امساکن، پھر روک لینا، بمعروف، اچھے طریقے سے، اور تسریح، یا رخصت کر دینا، بإحسان، اچھے طریقے سے، ولا یحل، اور نہیں حلال، لکم، تمہارے لیے، ان تاخذوا، یہ کہ تم لو، مما آتیتموہن، جو تم ان عورتوں کو دے چکے ہو، شیئن، کچھ بھی، الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈرے، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ نہیں رکھ سکیں گے وہ قائم حد اللہ کی۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد غصے میں آ کر طلاق دے دی مرد نے، اور مہر کی رقم کے یعنی پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو مطلب مہر کی رقم دے چکے ہیں یا مہر میں کچھ لکھ کر دے چکے ہیں، تو ان سب کو اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے مطلب اس عورت پر کو کسی نہ کسی حوالے سے روک لیتے تھے، جیسے 3 دفعہ طلاق دی،
طلاق رجعی ہوگی اور اس کے بعد رجوع کا حق باقی ہے تو پھر اب اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور پھر اس کے بعد دوبارہ طلاق دے دینا، پھر اپنے پاس رکھ لینا کہ ہم نے تو رجوع کر لیا تھا، وہ پچھلی طلاق ختم ہو گئی. تو یہ طریقہ جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. 2 بار یعنی ایک بار اگر آپ نے طلاق دے دی تو وہ 2 طلاقوں کا حق محفوظ رہا. پھر اگر آپ نے دوسری بار طلاق دے دی تو 2 طلاقیں ختم ہو گئی، اب آخری طلاق ہے. اب اگر تیسری طلاق دے دی تو معاملہ ختم ہو گیا، چاہے اس کے بعد رجوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یعنی تیسری طلاق کے بعد حلالے کے بعد ہی وہ شادی کر سکتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا یا دستور کے مطابق رخصت کر دینا اچھے طریقے سے، اور نہیں حلال تمہارے لیے یہ کہ تم لو ان عورتوں سے جو تم انہیں دے چکے ہو، یعنی جتنا بھی انہیں دے چکے ہو، کوئی جیسے سونا ہے، زیور ہے، تحفے تحائف ہیں، جیسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو لیتے دیتے رہتے ہیں، تحفہ تحائف لیتے دیتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی تحفے تم اپنی بیوی کو دے چکے ہو تو ان تحفوں کو واپس نہ لو، ان چیزوں کو واپس نہ لو، ان مہر کو واپس نہیں لے سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر یہ کہ دونوں ڈرے کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے حد اللہ کی. یعنی ایسا ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، پھر میں اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر ڈرو تم یہ کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے حد اللہ کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس نہیں گناہ ان دونوں پر، فی مفتدت کے اس میں کہ عورت بدلے میں دے بہی اس کو، تلک حدود اللہ یعنی اس مرد کو، تلک حدود اللہ یہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا تعتدوها پس نہ حد سے آگے بڑھو، ومن یتعدی حدود اللہ اور جو کوئی بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون پس یہی وہ لوگ ظالم ہیں. اب یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے مطلب نفرت ہے، میں اس کا چہرہ، میں بہت خوبصورت ہوں اور میں جب اس کا چہرہ دیکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے چہرے پہ تھوک دوں. اب میں چونکہ شرعی حیثیت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا، میرا اللہ نے اسے مطلب مجھ سے میرے اوپر فضیلت دی ہے. اب جب اگر میں ایسا کر لیتی ہوں تو میرا دل ڈرتا ہے کہ میں کہیں شریعت کی یعنی پابندی کے خلاف نہ کر لوں، یعنی جس طرح اللہ نے مجھے حکم دیا اپنے شوہر کی عزت کرنے کا، اس کے خلاف نہ چلی جاؤں، اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلی جاؤں، اس لیے میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ اس کو طلاق دے دو. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جس وقت اس کے ساتھ شادی کی تھی تو میں نے ایک باغ اس کو دیا تھا، یعنی اس کے بھائیوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے میں نے ایک باغ حق مہر میں اس کو لکھ دیا تھا. اب میری ٹوٹل جمع پونجی وہی باغ ہے. اب اگر میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تو وہ باغ جو ہے میرا وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ ان سے کچھ بھی واپس نہ لو، تو وہ باغ ساتھ چلا جاتا ہے. تو اگر میں مطلب اس کو بھیج دیتا ہوں تو میں تو بالکل زیرو پہ آ جاؤں گا، تو میں کیسے یہ گزارا کروں گا، اس لیے میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا. تو جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اپنی مجبوری اپنا عذر رکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اگر ایسا کچھ ہو تو عورت بدلے میں دے، یعنی خلا اگر لیتی ہے عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو واپس کرے وہ چیز جو کہ اس کے بزنس، اس کا گھر، اس کی یا کوئی ایسی چیز جس میں اس کا شیئر ہے وہ اس کو واپس کرے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حدیں ہیں اللہ کی، پس نہ ان سے آگے بڑھو، اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے پس وہی لوگ ظالم ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس اگر طلاق دیں اس کو پس نہیں حلال ان کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے. فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر پھر وہ طلاق دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو پھر نہیں گناہ ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا کہ یہ کہ باہم مل جائیں، ان ظنّا اگر یہ گمان کریں، أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ کہ یہ قائم رکھ سکیں گے حدیں اللہ کی، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، يُبَيِّنُهَا بیان کرتا ہے وہ اسے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. یعنی یہ حلالہ کا ایک وہ ہے، یہ ایک فطری مذہب ہے اسلام، اور چونکہ مطلب اس طرح تو عورت کا بار بار استحصال ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ رکھ دیا کہ آپ نے اگر طلاق دے دی ہے، 3 طلاقیں پوری دے دی ہیں، پھر وہ عورت آپ پر حلال نہیں ہے، اس کے بعد وہ کسی اور شوہر سے شادی کرے، اگر بالفرض وہ مر جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ اپنے خاوند کے پاس آ سکتی ہے، لیکن یعنی پرانے خاوند کے پاس آ سکتی ہے، لیکن اس میں اس کا یہ دھیان رہنا چاہیے کہ وہ شخص جو ہے مطلب اس کے ساتھ پہلے میک شیور کر لے کہ وہ اس کو صحیح طور پہ رکھے گا. اگر وہ صحیح طور پہ نہیں رکھ سکتا اور ان کو لگتا ہے کہ ہم اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کے پاس واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ اپنے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہے.
وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو اور وہ پہنچ گئی اپنی مدت کو، پھر نہ روکو انہیں معروف طریقے سے، یعنی اچھے طریقے سے دستور کے مطابق، یا چھوڑ دو ان کو، یعنی رکھو انہیں دستور کے مطابق یا چھوڑ دو ان کو دستور کے مطابق، اور نہ روک کر رکھو انہیں تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو، یعنی ان کو اس لیے مت روکو اپنے پاس کہ تم انہیں تکلیف دیتے رہو یا ان سے کوئی چیز چھیننے کے لیے کہ تم ان سے وہ چیز چھینتے رہو، اور مطلب جب تک ان کا سارا زیور، ان کا جو چیزیں تم نے دی ہوئی ہیں وہ سب واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک تم اس کو نہ چھوڑو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ زیادتی نہ کرو اس کے ساتھ، اور جو کوئی کرے گا ایسا پس تحقیق نقصان ٹھہرایا اس نے اپنے آپ کا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور نہ ٹھہراؤ اللہ کی آیات کو مذاق، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، علیکم اوپر اپنے، وما انزلہ، اور جو اتاری، علیکم اوپر تمہارے، من الکتاب کتاب سے، والحکمت، اور حکمت سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بہی ساتھ اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی کتاب سے بھی تمہیں پتہ لگتا ہے، حدیث سے بھی تمہیں پتہ لگتا ہے، اللہ فرماتا ہے کتاب اور حکمت سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کی، یعنی واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، یہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یہ آج ہم نے 13ویں رکوع تک پڑھا، آیت نمبر 161 ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے جو ہے 121 ہے، آیت نمبر 121 ہے، اور اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔